अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मोगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान हमारे ब्यूरो चीफ मिर्जा वसीम अनवर भाई साहब मौजूद हैं। आइन से जो सदाती इंतजामी या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हो रही है या बात चल रही है, सब किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम सलाम। तो मिर्जा साहब, क्या आप समझते हैं आजकल जो सदाती इंतजाम जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बात चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा जो जमहूरी सिस्टम है ये क्या हो चुका है? और अगर ये निज़ाम लाए भी जाते हैं तो इसका आपकी नज़र में तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि जो बिस्मिल्लाह रहमान असम्बली से ये सिस्टम, ये इस्तेदादी निज़ाम, ये हुकूमत, इसका बाकायदा इसको मंजूरी दी जाती है। तो क्या ये लोग असम्बली से मंजूरी ये दे सकते हैं? तो ये तो नहीं कर सकते। अगर ये नहीं, तो दूसरी सूरत में तो रेफरेंडम है, इसका वायदा डालना है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तीसरी बारी बोल रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को वो फैसले करने की हिम्मत दे और ताकत दे और इस्तात दे जो हमारे मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो। आमीन। अच्छा, अब बात आती है जी, मैं शुरू से ही ना जी, जो आईने पाकिस्तान है मैं उसका बिलीवर हूँ। जो आइन होता है ना किसी भी मुल्क का, हमारे कई हुक्मरान कहते रहे कि ये एक स्टोरी बुक है, ये आइन क्या होता है, और आइन को जिसका दिल किया उसने रोन दिया। मैं पिछले दिनों मुझे कोई काम था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मैं गया था। वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत वो कॉन्स्टिट्यूशन वो गैलरी बनी हुई है कि वो मुख्तलिफ अदवार में देखा कि जी ये शुरू कहाँ से हुआ, इसको पमाल कहाँ पे किया गया, इसको रौंदा कहाँ पे किया, और आइन ने अपना। बहरहाल जी, हमेशा से जब से हम ये एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर आए हैं, उसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के, मुल्क चलाने के कुछ कवानीन और कुछ उसूल होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। और उन कवानीन का आप एहतराम नहीं करते तो फिर आप नुकसान उठाते हैं। ये इसी तरह है, जिस तरह ट्रैफिक के कवानीन है गाड़ी चलाने के लिए, वो ना सिर्फ उस ट्रैफिक की रवानी की के जामिन होते हैं, उसके तसलसल के, बल्कि वो हादसात से बचाने के भी हमें काम आते हैं कि आप सीट बेल्ट बांधें, आप इशारा दे जी के बिल्कुल। लाइन चेंज करें, आप मेरा मतलब है स्पीड लिमिट्स जो है वो फॉलो करें। तो ये कुछ ना कुछ उसूल और कवानीन होते हैं। अब मेरी जो कानून और आइन है ना, वो बाबर साहब, वो ना आपकी ख्वाहिशात पे चलता है ना मेरी ख्वाहिशात पे चलता है। और आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज है कि उसमें आपने अमेंडमेंट करनी है कोई इस तरह की, तो आपको एक एक्स नंबर ऑफ वो लोग चाहिए, और वो तरीक़ाकार है कि वो कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में और फिर फाइनल अप्रूवल जो है सदर मुमलिकत में जाती है, जो कि हमारा मजलिस शुरा जो है जिसकी तश्कील करते हैं। अच्छा, अब बात यह है जी कि हमने बेशुमार पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि लोगों ने आइन को अपनी मर्जी से वो अमेंडमेंट्स करते रहे हैं। कभी किसी को ब्रिलियंट आइडिया आ गया कि जी ये करना है, वो उसके पीछे चल पड़ा। किसी को एक आइडिया आ गया ये करना है, उस पर चल पड़े। अब हमने पिछले दिनों एक मिसाल देखी कि हमारा जो ये सर्विसेज चीफ्स हैं, उनका टन्योर ही बीच में मेंशन नहीं है। तो वो उन्होंने जिस तरह अपनी ताकत का मुजाहरा हमारे असेंबली के वनों में किया, वो सारी दुनिया ने देखा। ठीक है, जब मर्जी होती है तो सारे फिर ना वो कोई हुकूमत रहती है ना कोई वो अपोजिशन रहती है, कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो यास, ना महमूद कोई यार। बंदा रहा ना कोई बंदा बंदा ना। नवाज। तो ये जो पिंडी का डंडा जब चलता है ना, तो सारे महमूद यास ये इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन सर, ये हंसने की नहीं है, हमारे लिए रोने का मुकाम है।
کیونکہ ہم ایز یو نو ایجوکیٹڈ پیپل یا تھوڑا بہت جن کو موقع ملا تعلیم، ایجوکیٹڈ تو پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، جنہیں تھوڑا بہت اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا موقع ملا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ بھی دے دی، تو شاید بات یہ ہے کہ ہم 70 سال سے نا تجربے ہی کر رہے ہیں مختلف قسم کے، کہ اب جب شروع ہوا تھا جی تو پاکستان میں گورنر جنرل تھا، اب گورنر پاکستان تو ایک جنرل جیسا رہا ہے جی۔ نہیں، جب قائد اعظم جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ گورنر جنرل تھے، اب گورنر جنرل جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنیکل پوسٹ ہے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ اکٹھے ہوتے ہیں ایک اس میں۔ اب جب پھر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آیا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں چینج ہوا، جب آپ کی دو وہ جو ہے وہ 2 لیول پہ جو آپ کی پارلیمنٹ بنی، قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کے اندر جی جو سربراہ مملکت تھا وہ صدر تھا اور جو سربراہ حکومت تھا وہ وزیر اعظم تھا۔ اب اسی طرح صوبائی سطح پہ ہو گیا کہ آپ کا گورنر ہو گیا اور وزیر اعلیٰ ہو گیا، پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں اختیارات میں بیلنس نہیں ہے، کیونکہ صدر کے پاس وہ 58(2) بھی تھی، وہ جس کا دل کرتا تھا چال بھائی کار تو وہ ہمارے وہ یاد ہے محمد خان جنیجو صاحب وہ ترکی سے غالباً واپس آئے تھے اور چکلالہ ایئرپورٹ پہ سامان کی ریڈی پڑی تھی، انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، باہر ریڈی پہ سامان پہ چلو کار۔ تو وہ دیکھیں نا جی اسی طرح کے انہوں نے تماشے کیے۔ اب بات یہ ہے جی کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے؟ اگر ہمیں 70 سال میں آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے یا ہمیں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہیے، اب اگر آپ میرے سے اگر میری ذاتی جو رائے ہے، اگر میری ذاتی رائے ہے نا اس کے اندر، اگر آپ میرے سے پوچھا تو میں ذاتی رائے آپ کو یہ دوں گا کہ جی ہمیں جی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی یقیناً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم غریب ملک ہیں، ٹھیک ہے، ہم غریب ملک ہیں۔ اب صدر ہم نے بنایا ہوتا ہے اس میں کبھی اتنی داڑھی والے بندے کو ہم بٹھا دیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ بندے کو بٹھا دیتے ہیں جس کا چلتے ہوئے پیٹ ہی قابو نہیں آتا، پھر ہم ایک ایسے بندے کو بٹھا دیتے ہیں صدر بنا دیتے ہیں جس کو وزیر اعظم کہنا ہوئے اٹھ کھڑے ہو گئے تقریر کر۔ سر میں اگر صدر ہوتا اور مجھے میرا وزیر اعظم کہتا ہے نا کہ کھڑے ہو گئے تقریر کر، پہلے تو میں اس کے منہ پہ چانٹا مارتا، پھر میں ریزائن کرتا اور میں گھر چلا جاتا، تو یہ میری اوقات ہے۔ سر بات یہ ہے تماشے لگائے ہوئے ان لوگوں نے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ کو 2 گھروں کی ضرورت نہیں ہے، سر ہم غریب ملک ہیں، ہم اپنے غیر ترقیاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، ہمارا بچہ جو آج پیدا ہوتا ہے اس کا بال بال قرضوں میں بندھا ہوا ہے جو ہماری نسلوں نے اتارنے ہیں، آگے یہ دھڑا دھڑ لے جا رہے ہیں۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم افورڈ کرتے ہیں یہ جو ہے 2 فینسی قسم کے گھر بنانے؟ تو سر جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یقیناً نہیں کرتے، یہ ایک طے شدہ بات ہے، کیونکہ صدر آپ کا بالکل بے اختیار ہے، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب وہ جو امینڈمنٹس ہم نے کرنی تھی ٹوٹلی جو اس وقت آئین پاکستان ہے اس کے مطابق صدر مملکت بالکل بے اختیار ہے، تو جب اس کا اختیار ہی کوئی نہیں تو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس میں یقیناً یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ سوچنی ہے کہ جو بیسک ڈیموکریسی ہے یہ امریکن سسٹم ایوب خان لے کے آیا تھا، جو بیسک ڈیموکریسی ہے اور جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑی قباحت یہ ہوتی ہے جی کہ جو ہمارا ووٹر ہے نا اس کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ ووٹ جس کو دے رہا ہے اس کو کس لیے دے رہا ہے۔ جب آپ ایم این اے چنتے ہیں تو آپ کا خیال ہوتا ہے یہ ہماری نالیاں بھی بنوائے گا، جب سیلاب آئیں گے تو یہ ڈکے بھی لگوائے گا، یہ ہمیں روٹی بھی دے گا، یہ ہمیں اسپتال بھی بنائے گا۔ سر یہ ایم این اے کا کام نہیں ہے، ایم این اے کا کام جو ہے وہ لیجسلیشن ہے، قانون قانون سازی ہے اس سازی، کا۔ قانون سازی کام ہے۔
اور یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی وڈیرے کو, کسی پیر کو, کسی ذمہ دار کو, کسی کن ٹوٹے کو, کسی بدماش کو, کسی کو برادری بیس پہ ہم اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ جی یہ ہمارے کام کرے گا, ہمارے بچوں کو نوکریاں لے کے دے گا, ہمیں بندوقوں پستولوں کے لائسنس لے کے دے گا, تھانے کچہری میں ہماری ضمانتیں کرائے گا, اور ہمارے جو بیٹے بانجے بھتیجے ہیں انہیں ایسا ہی بھرتی کرائے گا یا پٹواری لگوائے گا. سر جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے ملک کا جو آج ہمارا ہے. یہ انتہائی اچھی سوچ ہے جو بیسک ڈیموکریسی کی ہے, کہ بجائے 200-300 لوگوں کے ہاتھ میں آپ اربوں خربوں روپے لوٹنے پہ دے دیں, اور یہاں غریب بندہ جو ہے وہ 12 روپے کی روٹی لے, اور اسمبلی کے کیفیٹیریا میں کئی دفعہ یہ واٹس ایپ پھر رہا ہوتا ہے اور فیس بک پہ جی کہ یہ وہ 2 روپے کی روٹی یہاں پہ ملتی ہے, 5 روپے کی اس کی پلیٹ ملتی ہے, 2 روپے کی چائے. وہ آپ کو پتہ یہ غریب سے ہمارے ایم این ایز ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, اور پھر یہ کرتے ہیں جی جو ان کو ٹکٹیں ملتی ہیں انتہائی بے ایمانیاں اس میں کر رہے ہیں. اب بندے کے وہ ٹکٹ بنواتے ہیں جی اسلام آباد سے کراچی, کراچی سے کوئٹہ, کوئٹہ سے لاہور, اور لاہور سے اسلام آباد, وہ کو 2.5-3 لاکھ روپے کی ٹکٹ بن جاتی ہے. سر یہ ساری خرابیاں ختم کرنے کے لیے ہمیں نو ڈاؤٹ جو بیسک ڈیموکریسیز ہیں ہمیں وہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے. اور یہ عمران خان صاحب بھی اس کا برملا اظہار کر چکے تھے جب یہ پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹلی چلا رہے تھے نا, اور جب ان کے وہ گود میں جو ہے وہ ٹوکری نہیں رکھی گئی تھی الیکٹیبلز کی, اور مختلف ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کا رول نہیں تھا ان کے ساتھ. یہ بڑا ایک پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی آئیڈیل اپروچ لے کے آئی تھی, جس کا لیکن نام اس ہی کو انصاف, جن کا نام ہی انصاف تھا. سر جی کیونکہ جی آج ہماری ہر خرابی کی جڑ آپ بیٹھ کے دیکھ لیں, آپ اس کو اینالائز کریں, پاکستان کے ہر مسئلے کا جو جڑ ہے وہ انصاف ہے. کیونکہ یہ ترازو جو ہے وہ آپ کو بھی ڈولتا نظر آ رہا ہے, مجھے بھی ڈولتا نظر آ رہا ہے, اس میں توازن نہیں ہے, اور یہ انصاف کا ترازو نہیں ہے, یہ تول کا ترازو ہے, اس میں تول ہو رہا ہے. اچھا اب بات ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں, وہ پھر کوئی پروگرام کریں گے ترازو کے نام سے. ابھی ہم اپنا بیسک ڈیموکریسیز پہ رہتے ہیں, اور یہ کاؤنٹی سسٹم انگلستان میں بھی ہے, یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ یورپ میں بھی ہے, وہ فالو کرتے ہیں کہ وہ جو کاؤنٹی ہوتی ہے وہ اپنا شیرف, اپنا تھانے دار ہے, اس کو بھی وہ منتخب کرتے ہیں, تاکہ کل کو کوئی واردات ہوتی ہے تو جا کے وہ اس کو گھر سے نا گلے سے پکڑ لیتے ہیں, یا اگلی دفعہ سے ووٹ نہیں دیتے. وہ ٹوٹل نظام اس کاؤنٹی کا جو ہے اس کے لیے اس کے نمائندے اس علاقے کے چنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کو پتا ہے اس نمائندے کو کہ یہ میری سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, یا میری نالی جو ہے یہ کور نہیں ہے, یا میرے جو ہے یہ ٹیلی فون لائن چاہیے, یا بجلی کی لائن چاہیے, یا میرے بار کھمبے میں 3 مہینے سے جو ہے بلب فیوز ہے وہ کیوں فیوز ہے. یہ اس بلدیاتی جو آپ کا نمائندہ ہے یہ اس کا کام ہے. تو میرے حساب سے تو جی دس از ایکسیلنٹ سسٹم, بٹ دیر از اے بگ کوشچن مارک. وہ کوشچن مارک یہ ہے کہ اس کے اندر جو پنڈی اور ایجنسیوں کا رول ہے وہ کتنا ہے. اگر تو فری اینڈ فیئر ہو کے یہ چلتا ہے, اور وہ کوئی اپنے پسندیدہ بندوں کو لا کے نہیں بٹھا دیتے. اگر انہوں نے جو ہے صدر مملکت جو ہے کسی پرانے سابقہ آرمی چیف کو لگانا ہے, اور باقی جو کیبنٹ میں بھی انہوں نے کوئی 13 جرنیل بھرتی کر دینے ہیں, تو پھر ساری یہ یقیناً ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سسٹم. لیکن اگر ہر ادارہ اپنے لیگل فریم ورک میں رہ کے کام کرے گا اور یہ ایسن طریقے سے کریں گے تو یہ بڑا اچھا ایک نظام ہوئے گا. آئی تھنک بابر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ڈیو ٹو انٹرنیٹ پرابلم, اینڈ دس واز گوئنگ to be a good discussion, very informative, and hopefully we shall continue it some other time. اور مزید معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک آپ اجازت دیں. السلام علیکم.